I'm Nargis Zahra, and I'm an educational entrepreneur. I have recently restarted my business with the name of Hum Khayal, and the idea struck me somehow while I was talking to my friends who were not professional, who were maybe housewives or into education. They were struggling somewhere somehow. कोई official tag नहीं था. बहुत सी ऐसी ख़वातीन बहुत से ख्वाबों के साथ, बहुत अमली काम करते हुए, जिनके दफ्तर नहीं थे, दफ्तरों के बाहर नेम प्लेट्स नहीं थी. तो मुझे लगा कि एज अ पर्सन, एज अ पाकिस्तानी, एज अ साउथ एशियन, एज एन एजुकेटेड पाकिस्तानी फ़ीमेल, मेरी पर्सनालिटी का कुछ हिस्सा ज़रा उन सब में है. तो मैं जब भी जिससे भी बात करती थी मुझे एक फेमिलियरिटी फ़ील होती थी. तो फिर इसलिए मुझे ये नाम स्ट्राइक किया हम ख्याल. तो हम ख्याल के नाम से हमने एक लिटरेरी ग्रुप बनाया था. तो हम ख़वातीन इकट्ठे होके लिटरेचर को डिस्कस करने के लिए इकट्ठे होते थे. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो कि पेड ऑफ घरों में रहती हैं, बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत एफ्लुएंट फैमिलीज़ से बिलोंग करती हैं, वो इमोशनली डिप्राइव्ड हैं. और इमोशनली डिप्राइव्ड होने की वजह से कहीं कहीं कोई छोटा किरची कुछ होता है जो पिंच करता है. सुबह दोपहर शाम करते हुए रूटीन में एडमिरेशन नहीं मिल रही, इंस्पिरेशन ख़त्म हो रही है, कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा, हिम्मत कम है, काम ज़्यादा है, रूटीन है, कल्चर है, सब औरतें करती हैं. तो फिर ऐसी ख़वातीन के लिए लेक्चर्स स्टार्ट किए A Women's Quest for Herself के नाम से, and this is how it started. Recently हम ख्याल ने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है which is of स्कूल मैनेजमेंट मैनुअल, और इसकी अभी हम लोग ट्रेनिंग्स देंगे. ये पंजाब के 4000 जो स्कूल हैं उन पे इम्प्लीमेंट होगा, और उसमें हाउ टू रन अ स्कूल, यहाँ तक कि एक स्कूल की बिल्डिंग की स्पेस कितनी होनी चाहिए, कितने बच्चों के लिए, और वो सब बजट की मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, और वो सब. तो एक तो हम इस पे काम कर रहे हैं. सेकंड, हमारे यहाँ इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम है. हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है बट वी कैन नॉट कम्युनिकेट प्रोफेशनली इन इंग्लिश सफिशेंटली, तो दूर की बात है. तो पीपल आर इन नीड ऑफ एडिटिंग फॉर मोस्ट ऑफ देयर ऑफिशियल टास्क्स. तो हम लोग माइनर टास्क नहीं लेते, लेकिन जैसे हमने ये मैनुअल ले लिया, इसको हमने बनाया भी सही और फिर इसे उर्दू में ट्रांसलेट किया, फिर इसको समझाया. तो चूँकि हम लोग एजुकेशन से रिलेट करते हैं तो हम लोग लिंग्विस्ट भी हैं, हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग भी है, और हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग भी है. When we were in university, we means me and 5 other people from Quaid-e-Azam University, Islamabad. I think it was 2002 की बात है. तो we were talking about the students नहीं कहना चाहिए, street children who were roaming around in Quaid-e-Azam University. पहाड़ों के पीछे कुछ बस्तियाँ थीं, उनसे वो बच्चे आते थे और वो घूमते फिरते थे, कूड़ा उठाते थे. हम हट्स पे या कैंटीन्स पे बैठे होते थे, हमसे टिप ले लेते थे, खाना ले लेते थे और वो चले जाते थे. तो वो बच्चे जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मतलब इंट्रीग करते थे कि ये इस तरह क्यों फिर रहे हैं. आपके नेबरहुड में यूनिवर्सिटी है और ये ऐसे ही है जैसे आप बिल्कुल कुएं के पास प्यासे बैठे हों. तो फिर हम 5 स्टूडेंट्स ने मिलके, हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स थे, किसी एक डिपार्टमेंट के नहीं थे, हम क्लास फेलोज़ भी नहीं थे, और हम सोशल और नेचुरल साइंसेस के लोग थे. हमने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम हमने रखा था इंडसियंस, which was like for the civilization of Indus Valley. और हमें ज्वाइन किया था फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर नैयर ने. डॉक्टर नैयर वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लान पे, ही वाज इन द फर्स्ट टीम ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जिन्होंने काम किया. लेकिन वो एजुकेशन के लिए इतने मोटिवेटेड थे कि हम रोज़ जो वो आम वैन्स चलती हैं मुख्तलिफ राउट्स पे, जिसमें उस ज़माने में 5 रुपये टिकट होता था, तो हम बच्चों को अपनी पॉकेट मनी से एक किराए पे वैन लेते थे, हम उसमें भरते थे और डॉक्टर नैयर के पास ले जाते थे. तो हम ख्याल जो है एक्चुअली वो इंडसियन का सेकंड फेज़ है, जिसमें यू वर्क फॉर कॉमनैलिटी, यू वर्क फॉर पीस एंड यू वर्क फॉर एजुकेशन. हमने बैक इन 2004 सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी जो है वो स्टार्ट की थी मुल्तान में.
اس کی ریزن یہ تھی کہ ملتان جو ہے وہ ایک بہت گنجان آباد ضلع ہے, اس کی بہت پرانی تاریخ ہے, بہت رچ ہے, اور ملتان ایکسیس پوائنٹ ہے مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت سے قریبی اضلاع کا. تو بہت سے قریبی ضلع ایسے ہیں جہاں سے اسٹوڈنٹ زکریا یونیورسٹی آتے ہیں, لیکن جب انہیں سی ایس ایس کرنا ہوتا ہے تو دے ہیڈ ٹو ایکسیس لاہور, اور ان کے لیے وہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اور ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ 10 میں سے اگر 5 بچے آتے ہیں فرض, تو 5 پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہم نے انہیں فیسلٹی دی تھی کہ بیوروکریسی ٹاٹ بائی دا بیوروکریٹس. تو ہم سی ایس ایس آفیسرز لاتے تھے اور وہ بچوں کو سی ایس ایس کے ایگزام کی تیاری کراتے تھے, جس میں ہمارا سکسیس ریٹ الحمدللہ 70% ابو رہا ہے. اب اکیڈمی کو بنے 14 سال ہو چکے ہیں, اور اس میں بھی ہم نے یہ وینچر کیا تھا کہ دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا یوتھ فرام دا ماڈسٹ بیک گراؤنڈ, دا اسٹوڈنٹس ہو آر آؤٹ ان دا فیلڈس, ہو آر آؤٹ آن دا روڈس, in the streets searching for jobs, they have done their BCom or BA or something but they are not able to find a job, اور ان کے پاس کوئی پراپر ایگزسٹنس, ریزنیبل ایگزسٹنس کے وسائل نہیں ہیں. تو ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ ایسے بچوں کو لے کر آئیں. سی ایس ایس کی تیاری ایک اسٹوڈنٹ کو کروانا میکس, بہت لیوش ایئر کنڈیشنڈ کلاس روم میں, بہت ایکسپینسو بیوروکریٹ کو لے آئیے, ساری کتابیں اپنی جیب سے دے دیجیے, اس بچے کو اور ٹیچر کو اپنی جیب سے چائے پلا دیجیے. سی ایس ایس کا خرچہ 40 یا 50 ہزار سے زیادہ نہیں ہے, لیکن جب کسی بھی ماڈسٹ بیک گراؤنڈ کا لڑکا سی ایس ایس کر جاتا ہے تو وہ پوری فیملی اپ گریڈ ہو جاتی ہے, اور یہ ہمارا پرپس تھا. اس میں الحمدللہ ہم کامیاب بھی ہوئے. تو کچھ بچے ایسے تھے جو سی ایس ایس نہیں کر سکے, تو دین وی موٹیویٹڈ دیم ٹو گو فار ادر گورنمنٹ ایگزامس. کوئی اے ایس آئی ہے, کوئی کسٹم میں ہے, کوئی انسپیکٹر ہے, بچیاں بھی اور بچے بھی. تو اللہ کا شکر ہے اگر 15 بچے آئے تو 10 نکل جاتے تھے. وی ہیڈ اے ٹیم. 2 ڈرامے میں نے لکھے تھے اور کام اچھا تھا, بیکاز رائٹنگ از کائنڈ آف اٹس یور ٹائم, اٹس مائی ٹائم, اٹس ٹاکنگ ٹو یور سیلف, وینٹنگ آؤٹ یور فیلنگس. اور ہم نے لکھا تھا, ہم اس طرح لکھتے تھے, وہ ایشوز ہم لیتے تھے جو اسٹوڈنٹس کے آن کیمپس ایشو ہوتے تھے. جیسے میں نام نہیں لے سکتی آن میڈیا, بٹ ہمارے ایک سینئر تھے فرام سم ادر سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ, بہت موٹیویٹڈ آدمی, بہت ایمبیشیس تھے, اور ایم فل کا تھیسز ان کا ڈیفینڈ ہو چکا تھا, اے گریڈ لیا ہوا, فل برائٹ کے لیے باہر کی پلاننگ چل رہی تھی. بٹ ہی ڈائڈ سڈنلی, خبر آئی ہے کہ ہاسٹل سے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں, اور اس کی ریزن جو ہے وہ ڈرگ اوور ڈوز تھی. تو ڈرگس کے ایشو کو لے کے ہم نے ڈرامہ لکھا تھا, بہت پاپولر ہوا, اینڈ وی ہیڈ ٹو ری ڈو اٹ. ہم نے کافی دفعے پھر اس کو پرفارم کیا. پھر اس کے علاوہ ہم کچھ کامیڈی کر لیتے تھے. ہم نے چونکہ اسٹوڈنٹس کو سوشلی موٹیویٹ کرنا تھا, تو ہم فیض احمد فیض اور حبیب جالب کے جو کانسیپٹس ہیں ہم ان کو کنٹمپری ورڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے. تو موسٹلی میں خود لکھ رہی تھی, اور ڈائریکٹ بھی اس لیے کرنا پڑتا تھا کیونکہ ان کو بتانا پڑتا تھا. ہماری ٹریننگ نہیں تھی, آل وی ہیڈ پیشن. اور فارغ وقت جو ہے وہ ہم لوگ, تب موبائل اتنے نہیں ہوتے تھے, میرے خیال میں ہر ونگ میں کسی ایک بچی کے پاس موبائل ہوتا تھا, ہر کلاس میں 2 لوگوں کے پاس ہوتے تھے. تو لیٹ 90s میں موبائل آیا تھا, 2001 میں اتنے موبائلس کا رواج نہیں تھا. تو وی ور اسپینڈنگ آور ٹائم ان کریٹیو کائنڈ آف ایکٹیویٹیز, موسٹلی رائٹنگ, ٹیچنگ, اور ڈائریکشن اگر آپ کہہ لیں تو وہ ہم خود ہی کرتے تھے. ہم خیال کا جو آئیڈیا ہے وہ ایکچولی بہت سے آئیڈیاز کا ایک چینل بن گیا تھا. کچھ مہینے پہلے میں رخسانہ سے ملی تھی, اور تو وہاں مجھے آیا تھا, وہاں کنکریٹ ہوا تھا ایکچولی. اس سے پہلے میں نے کہیں ہم خیال لکھ کے رکھا ہوا تھا, بزنس کارڈ جو ہے وہ اپنا کر کے رکھا ہوا تھا. بٹ بہت سارے ایسے پیشن تھے جو مجھے لگ رہا تھا کہ سیگریگیٹڈ ہیں اور بہت اپوزٹ ڈائریکشنس میں جا رہے ہیں. پھر میں نے قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ورک شاپ لی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سب پیشنس کو ملا کے کوئی ایک نیا سیکٹر آف بزنس لانچ کیوں نہیں کر سکتے. ایکچولی وہ ایک ورک شاپ کرتے ہیں اپنی تلاش کے نام پہ, جس کے اینڈ پہ وہ تمام پارٹیسپینٹس کے پاس ون بائی ون جاتے ہیں, ان کے پیشنس پوچھتے ہیں 1 2 3 آپ کے کیا پیشنس ہیں, اور پھر اس کے مطابق. تو آئی تھنک وہ دیٹ واز دا پنچ, دا لاسٹ پنچ, جس نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ ہاں ہم خیال لانچ ہونا چاہیے. We started it off with 5,000, which is no amount to start a business, but میں نے ایک ورک شاپ دینی تھی, موٹیویشنل لیسن تھا, تو 5,000 سے شروع کیا تھا. پرابلمس بہت ہیں.
وین آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر ایز اے کریٹیو رائٹر تو مجھے ایک سینئر نے کہا تھا ڈرامیٹکس میں کہ کسی کام کا نہیں ہے, اس میں تو صرف فیلنگز ہیں, اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور بعد میں وہی جب اسٹیج پہ پلے ہوا تو آئی ویپٹ اے لاٹ. میں وہ ڈرامہ نہیں انجوائے کر سکی تھی, میں بہت روئی تھی کیونکہ وہ میرا اسکرپٹ تھا. پھر اس کے بعد جب میں نے CSS اکیڈمی اسٹارٹ کی تھی تو بلا وجہ جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کے لوگ آ جاتے تھے, میونسپل والے, اور وہ میرے بینرز اتار کے چلے جاتے تھے. تو ایک بندہ رکھنا پڑا تھا جو بینرز کو چیک کرتا تھا, پھر ہم ری انسٹال کرتے تھے, بیک اپ پہ بینرز بنواتے تھے. ابھی منافع شروع نہیں ہوا تھا تو ٹیکسیشن والے آ گئے تھے. کوئی پراپر ٹریننگ فورم نہیں تھا بیک ان 2004. سو اٹ واز ہٹ اینڈ ٹرائل. وی ہیڈ, جیسے میں نے کہا, ہارڈ ورک اینڈ پیشن اور تھوڑے سے ریسورسز کے ساتھ کام شروع کیا تھا. I personally think پاکستان میں جو اسلام فالو ہوتا ہے بہنوں بیٹیوں کو اور بہوؤں کو لے کر, وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے زیادہ فیوریبل ورژن ہے اسلام کا. ہمارے کلچر میں فیمنزم اتنا ایگزسٹ نہیں کرتا جتنا پروٹیکشنزم ایگزسٹ کرتا ہے. اگر آپ کی کوئی بیٹی گراؤنڈ میں اترنا چاہتی ہے, ایتھلیٹ بننا چاہتی ہے, تو فیملی میں کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے جو اسے سپورٹ کرتا ہے. سب سے پہلے فادر. تو سب سے زیادہ محبت کرنے والے باپ میں نے پاکستان میں دیکھے ہیں بیٹیوں کے لیے. سب سے زیادہ انکریجنگ میں نے ہسبینڈ دیکھے ہیں. میں بھی جب اپنا تھیسس کر رہی تھی, آئی گاٹ میرڈ ڈیورنگ مائی ایجوکیشن, اور میری ریسرچ جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کر رہے ہوتے تھے, حالانکہ ان کا فیلڈ بھی نہیں ہے, تو وہ ڈیٹا گھر لے کر آ جاتے تھے. تو ایک تو یہ جو ایک ہالو سمبل آج کل چل رہا ہے ویسٹرن ورژن آف فیمنزم کا, تو پلیز اس سے تھوڑا نکل کے دیکھیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں ایو ٹیزنگ. حوا کی بیٹی کو ٹیز کرنا آدم کے بیٹے میں ہے, اور وہ صدیوں سے ہے, اور وہ دنیا کے ہر کلچر میں ہے. وہ آپ باہر نکلیں گے, کوئی نہ کوئی آپ کو گھورے گا, دیکھے گا سگنل پہ, اچھا جی خاتون گاڑی چلا کے جا رہی ہیں. آپ کسی ایریا میں جائیں گے, اگر آپ نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تو بلا وجہ بڑی استحقاق بھری نظریں گھورنے لگتی ہیں کہ دوپٹہ کیوں نہیں لیا ہوا. وہ کہتے نہیں ہیں بٹ دے میک یو انڈرسٹینڈ. پاکستان میں جو شوونزم ہے وہ بہت پروٹیکشن والا ہے. پاکستان میں جو فیمنزم ہے وہ بہت پروٹیکشن والا ہے. تو اف یو وانٹ ٹو پرسو یور ڈریمس, ایک تو ڈریم فریلی, اپنے ڈریمز کو ہنڈر مت کریں. پلیز ٹیک اینی میل آف یور فیملی ان کانفیڈنس. وہ آپ کی پہلی دیوار ہے جو آپ کو چیلنجز سے بچائے گا اور آپ کو سپورٹ کرے گا, اپنی حفاظت میں کسی پلیٹ فارم پہ لے کے جائے گا اور پروٹیکشن کے ساتھ انٹروڈیوس کروائے گا. تو میرا تو یہ ہے کہ فالو یور ڈریمز اینڈ کم آؤٹ آف دیٹ شیلو فیمنزم کہ ہمارا کوئی نہیں ہے اور ہم بہت ہی ڈپرائیوڈ اور بہت ہی وائلنس اورینٹیڈ سوسائٹی کا حصہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. Assalamu alaikum, I am Rabia Qadir and professional field hockey player and also a founder of Galaxy Sports Academy. Please watch, like and subscribe to Mavericks Media. Thank you.